अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आज क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल ने अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर लिया है और हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे चैनल और इस पे मौजूद वीडियोस को पसंद किया। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स पर हम लेकर आएंगे अपनी सरप्राइज़ ब्रांड न्यू ई बुक, ताकि जो लोग उसे ख़रीद नहीं सकते वो यूट्यूब पर उसको पढ़ सकें। तो जनाब, हम अपना वादा पूरा करने लगे हैं और आज हम अपनी ब्रांड न्यू नावल लेकर आए हैं, दिल धड़कने तक का पार्ट 1, जिसको तहरीर किया है द फेबुलस राइटर सीमा शाहिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं दिल धड़कने तक के पार्ट 1 की तरफ। कुछ लम्हों की रफ़ाकत, कुछ ख्वाबों की तमासत, मेरे सर के जाए बाने मुझे दान इस तरह की, मैंने ज़िंदगी को जी लिया मेरे दिल के धड़कने तक। सायरा नाज़। ज़रलिश सुल्तान ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखकर एक गहरा सांस भरा। दोपहर के 3 बज रहे थे। ये वक्त तकरीबन तमाम दफ्तरी मुलाजमीन के लिए सबसे कड़ा होता है, जब छुट्टी में 2 घंटे बाकी हों और काम ख़त्म होने में ना आ रहा हो। ज़रलिश भी घड़ी को देखकर अपनी डेस्क पर मौजूद फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गई। ये आखिर के 2 घंटे उसे हमेशा तवील तरीन ना ख़त्म होने वाले महसूस होते थे। बैंक आम आवाम के लिए बंद हो चुका था, सो कस्टमर्स का शोर थमते ही अतराफ में एक पुरसुकून सा सन्नाटा छा गया था, जो उसकी कसरमंदी को मज़ीद बढ़ावा देने लगा। 23 साला ज़रलिश सुल्तान कुर्सी की बुझ से टेक लगाए बुरी तरह इस खामोशी को महसूस कर रही थी। कितना अरसा हो गया है मैं कहीं बाहर नहीं निकली, बस घर और बैंक। ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगी और मेरी कितनी ही सिक लीव और छुट्टियां हैं जो ज़ाया हो जाएंगी। बस आज मैं मंसूर सर, इस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, जिनकी वो सेक्रेटरी थी और उसके मरहूम बाबा के बचपन के दोस्त, से जल्दी जाने की इजाज़त लेती हूँ। इस ख्याल के आते ही वो चश्मे तसव्वुर से मफरूज़े घरने लगी कि अगर वो आज जल्दी जाने की इजाज़त ले तो यकीनन बल्कि 100% सर ने कहना है, 2 डिस्प्रिन की गोलियां लो, 10 मिनट का आराम और फिर काम पर लगो। कि वो जुमले थे जो वो हमेशा ही सबको जल्दी जाने की इजाज़त मांगने पर कहने के आती थे। ये अलग बात कि उनका ये मशवरा कभी भी किसी को भी पसंद नहीं आया करता था, लेकिन क्या करें, हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात। उनके पास वापस काम पर आने के अलावा कोई और चारा नहीं होता था। अल्लाह करे बिजली फेल हो जाए या आइडिया। मैं अपनी नाक पर हाथ रख के रोना शुरू कर देती हूँ कि मेरी नाक से खून बह रहा है और बैंक से बाहर भाग जाती हूँ। ऐसे बहुत से उल्टे सीधे ख्यालात तेज़ रफ्तारी से उसके जहन में आकर निकलते भी जा रहे थे और वक्त था कि गुजरने का नाम ही ना ले रहा था। दूसरी तरफ टाइपिंग, फाइलिंग और फ़ोटोकॉपीज़ का एक ढेर उसकी तवज्जो का मुंतज़िर था। उसने एक बार फिर कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा, 3:05। वो कुर्सी खिसका कर उठी और खिड़की के पास रखे वाटर कूलर से ग्लास में पानी निकाल कर खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां बारिश की बूंदें पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भिगो रही थीं। आज सर्दी भी कुछ ज़्यादा थी, शायद कुछ देर तक बर्फ़बारी भी शुरू हो जाती और फिर सड़कों पर बर्फ़ की वजह से गाड़ी चलाकर घर जाना कितना मुश्किल हो जाना था। पर ये सब सर शकील को कौन समझाता। वो खिड़की से हटकर अपनी डेस्क पर आई, जहाँ कर्जा मंजूरी की बहुत सी दरख्वास्तें उसकी तवज्जो की मुंतज़िर थीं। 3 खतूत, 3 लिफाफे और सिर्फ 6 नकूल तैयार करने के बाद उसने फिर घड़ी देखी, 3:35 हो रहे थे। उफ़, अभी भी 1 घंटा और 25 मिनट बाकी हैं, वो झल्लाई। इस वक्त इंतज़ार की कोफ्त का असर मतलब अगर कोई जानता था तो ज़रलिश सुल्तान थी। जून 15 को उसे ये बैंक में मुलाजमत शुरू किए 2 साल होने वाले थे। 1 साल 8 माह के इस दौरानिए में उसने बमुश्किल 4-5 दिन की सिक लीव ली थी। जब भी छुट्टियां लेने की कोशिश करती, मंसूर सर
نئی نئی ملازمت ہے، کام پر توجہ دیں کہہ کر ٹال جاتے تھے۔ اپنا دماغ گھڑی کی سست رفتاری سے ہٹانے کے لیے اس نے ڈیسک کی دراز کھول کر سعد خان کی تصویر نکالی اور آرام دہ کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی نظریں سعد کی تصویر پر جما کر بیٹھ گئی۔ سمندر کے کنارے آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائے وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا۔ زرلش نے اپنا فون نکالا اور سعد کو پیغام لکھنے لگی۔ کدھر ہیں؟ اب وہ فون پر نظریں جمائے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ چند پل بعد ہی اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ شوٹ پر ہوں، موسم بہت اچھا ہے، تم سناؤ، آج پھر آفس میں بور ہو رہی ہو؟ سامنے ہی سعد خان کا جوابی پیغام جگمگا رہا تھا۔ تم واپس پاکستان کب آؤ گے؟ اس نے ہمیشہ پوچھے جانے والا سوال ایک بار لکھ بھیجا۔ اچھا، میں مصروف ہوں، تم بھی کام پر دھیان دو، بائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سوال سے دامن بچا گیا تھا۔ اس نے جواب پڑھ کر فون بند کر دیا اور اس کی تصویر دوبارہ اٹھا لی۔ انتظار کی یہ طوالت کچھ مزید بڑھی تھی۔ سعد اس کے تایا کا بیٹا تھا جو 3 سال پہلے اچھا بھلا باہر کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا فائنل ایئر ادھورا چھوڑ کر ماڈلنگ میں چلا گیا۔ وہ اس کا اچھا دوست اور منگیتر تھا، لیکن آج تک اس نے زرلش سلطان سے آئی لو یو، میں تمہیں مس کر رہا ہوں، تمہاری یاد آ رہی ہے، اس قسم کا کوئی جملہ اس کی منتظر سماعتوں کی نظر نہ کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی تصویر کے پس منظر میں نظر آتے گہرے نیلگون سمندر پر نظر ڈالی اور خود کو سمندر کنارے بھیگی بھیگی ریت پر چلتا محسوس کرنے لگی۔ پاس ہی ہٹ پر باربیکیو کا اہتمام ٹھنڈی ہوا سے لہراتے اس کے بعد سمندر کی شوریدہ لہروں کا رقص۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے اپنے تصورات کی دنیا میں مگن تھی جب منصور سر اس کے باس کی آواز اسے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لے آئی۔ زرلش بی بی، کیا آج آپ کا دیر تک کام کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ یقیناً اس کی ڈیسک پر بکھرے کام کو دیکھ کر سوال کر رہے تھے۔ نو سر، وہ بوکھلا کر سیدھی ہوئی۔ سعد کی تصویر کو اس نے جھٹ اپنے دوپٹے کے اندر چھپایا تھا۔ 5:15 بج چکے ہیں، سب جا رہے ہیں اور آپ یہاں سوچوں میں گم بیٹھی ہیں، تھوڑا آس پاس کی بھی خبر رکھا کریں۔ وہ درست لہجے میں اسے سرزنش کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ زرلش نے بجلی کی سی پھرتی سے ساری ڈیسک سمیٹی، تیزی سے سارے خطوط کو مہر بند کرتے انہیں ڈاک میں بھیجنے کے لیے تیار کر کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنا پرس اٹھا کر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے نکلنے تک پورا بینک خالی ہو چکا تھا، جیسے سبھی بس 5 بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر دروازہ کھولا۔ وہ حسب معمول چوکیدار بابا کو خداحافظ کہتے ہوئے بینک کی عمارت سے باہر نکل گئی۔ 5 فٹ 5 انچ کی سروقت، سفید گلابی مائل رنگت، گھٹنوں کو چھوتے سنہری آمیزش والے شہد رنگ سلک کی بال، گہری نیلی آنکھوں میں نامحسوس انداز میں ہلکورے لیتا حزن اور ستوا ناک میں جھولتی باریک سی نتھلی میں چمکتا سفید موتی، یہ سب کچھ اسے سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا۔ 23 سالہ زرلش سلطان یہ جاب شوقیہ کر رہی تھی۔ اسے گھر میں خالی بیٹھ کر وقت گزارنا زیادہ مشکل لگتا تھا کہ مزید آگے بڑھنے کی اسے کوئی خواہش نہ تھی۔ اب تو بس اسے اپنی اور سعد کی شادی کا انتظار تھا، جو سعد ہی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زرلش جیسے ہی بینک سے باہر نکلی، ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ کپ کپاتے ہوئے وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھول کر پرس پچھلی سیٹ پر پھینکنے کے انداز میں ڈال کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اگنیشن میں چابی گھمائی، لیکن فقط غر غر کی آواز کے بعد ہی انجن بند ہو گیا۔ اس نے پریشان ہو کر دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ زرلش نے اپنا سر گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکاتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اسے آفس سے سب سمیٹ کر نکلنے میں دیر ہو گئی، سو سب ہی جا چکے تھے۔ سارا احاطہ اس وقت خالی پڑا تھا۔ وقفے سے اس نے کئی بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گاڑی بھی ڈھیٹ بنی رہی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ہلکی ہلکی سی بوندا باندی بھی دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔
اس سے پہلے کہ اندھیرا مزید گہرا ہو جاتا اس نے گاڑی بند کر کے اپنا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹتے پارکنگ سے نکل کر سڑک پر پہنچتے ہی رکشہ یا ٹیکسی لینے کا ارادہ کیا۔ سر تیز ہوا سے کپ کپاتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے مین روڈ تک آئی۔ دور دور تک کسی رکشے یا ٹیکسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور بارش کی بوندیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ گھر فون کرنا بیکار تھا کہ سوائے اس کی امی جان کے گھر پر اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے بابا کا انتقال کئی سال پہلے جب وہ میٹرک امتحان دے رہی تھی تو ہو گیا تھا۔ ایک ہی تایا تھے جو اسلام آباد میں رہتے تھے اور گھر کی جائیداد گھر میں ہی رہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے روبینہ بیگم اپنی بیوہ بھاوت سے زرلش کا رشتہ اپنے بیٹے سعد کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ تو نکاح ہی کرنا چاہتے تھے لیکن روبینہ بیگم نے سعد کی تعلیم مکمل ہونے تک اس نکاح کو ٹال دیا۔ وہ ایک ساتھ ہی نکاح اور رخصتی کے حق میں تھی کیونکہ نزدیک نکاحی بیٹی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ بہت دیر سے سڑک کے کنارے کھڑی سواری کا انتظار کر رہی تھی جب ایک تیز رفتار سرمئی رنگ کی جدید ماڈل کی کار نہایت تیزی سے اس کے نزدیک سے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتے ہوئے گزری۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی جو سر سے پیر تک مٹیالے پانی میں شرابور ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کو تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس کا سیل فون اور ہاتھ میں پکڑی چابی بھی سڑک پر جمع پانی میں کہیں کھو گئے تھے۔ زرلش کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وہ آنسو صاف کر کے احتیاط سے گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ کر اس گدیالے پانی میں اپنا سیل فون اور چابی ڈھونڈنے لگی۔ تبھی وہ کار واپس ہوتے اس کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک لمبا وجیح صورت اجنبی جوان اتر کر اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ بھاری گھمبیر مردانہ آواز میں اس کی انتہائی قریب ابھری تو اپنا سامان تلاشی زرلش نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اوہ، آپ کو ایسا کیوں لگا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ جائیے اپنا راستہ ناپیے۔ زرلش نے بمشکل خود کو اس اجنبی کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھتے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم اس وقت اس کیچڑ میں بھیگی روتی ہوئی مجھے ایسے لگی جیسے کوئی بھیگی ہوئی بلی گڑھے میں پھنس گئی ہو۔ وہ تپانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے شاید ادھار رہنے کی عادت نہ تھی۔ سردی اور اوپر سے بارش۔ زرلش ویسے ہی یہ سب کچھ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی اور ابھی آگ بھی اسے مزید مشتعل کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری مذاق اڑانے کی؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے اور اب تم بجائے میری مدد کرنے کے میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں کہ یہ بلی پنجے بھی بہت زور سے مارتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری شکل بگڑ جائے۔ اس کے الفاظ اس کی شدید غصے میں ہونے کا ثبوت تھے۔ اوہو، اتنا غصہ؟ دراصل میں نے تمہیں دیر سے دیکھا اور میں بھی یہاں رکا بھی صرف تم سے معذرت کرنے کے لیے تھا۔ لیکن اوہ گاڈ، میں کیا کروں؟ مجھے اس صورتحال پر ہنسی آئی جا رہی ہے۔ وہ معذرت کرتے کرتے اس کو مٹی میں لتھڑا ہوا دیکھ کر پھر سے کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اگر تمہارا ہنسنا بند ہو گیا ہو تو کیا تم مجھے میری گاڑی کی چابی ڈھونڈنے میں مدد کر سکتے ہو؟ وہ ادھر ہی کہیں گری تھی۔ اس نے تیزی سے بہتے ہوئے بارش کے پانی کی طرف اشارہ کیا، گویا وہ اس کی معذرت قبول کر چکی تھی۔ اس اجنبی نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر اپنی داہنی آستین اوپر کی طرف موڑ کر گدلے پانی میں ہاتھ ڈال لیا۔ مس، آپ کی گاڑی کی چابی ملنا بہت مشکل ہے۔ بہتر ہے کل کسی میکینک کو بلا کر ڈپلیکیٹ چابی بنوا لیں، ورنہ اگر ڈھونڈنے میں لگی نہیں تو ادھر ہی رات ہو جائے گی۔ ایک دو بار کی کوشش کے بعد اس شخص نے سربری لڑکی کو سمجھانا چاہا جو پاگلوں کی طرح پانی میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی۔ مجھے میری چابی چاہیے۔ زرلش نے اسے جارحانہ تیوروں سے دیکھتے
پپو غصے سے کہا تھا۔ اوکے مس بھلی، تم آرام سے اپنی چابی ڈھونڈنے میں لگی رہو، میں چلتا ہوں۔ ویسے بھی اس سے زیادہ نیکی کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، وہ ہاتھ جھاڑ کر کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ایک انتہائی غیر مہذب، کھڑوس اور بدتمیز انسان ہو، جسے گاڑی چلانے تک کی تمیز نہیں ہے۔ میں نے آج تک تم جیسا بد لحاظ انسان نہیں دیکھا۔ اللہ کرے تمہاری ٹریفک پولیس پکڑ کر چالان کرے۔ تم پاگل ہو، اور تم جیسے پاگلوں کو تو پتہ نہیں ڈرائیونگ لائسنس کون گدھا دیتا ہے۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ اسے سخت سناتے اس نے کھڑے ہو کر اپنا بھیگا ہوا پرس زمین سے اٹھایا۔ بہت شکریہ مجھے اس مصیبت میں ڈالنے کا، وہ طنزیہ انداز میں بولتی ہوئی مڑی۔ تم کچھ بھول رہی ہو، اس کی بھاری آواز اس کے اوپر میں ابھری۔ وہ رک کر پلٹی تو وہ آرام سے اپنی قیمتی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں زرلش سلطان کی گاڑی کی چابی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں جسے وہ بڑے مزے سے اپنی انگلی میں گھما رہا تھا۔ زرلش غصے میں پانی کے گڑھے سے گزر کر اس کے پاس آئی اور اپنی چابی اس کے ہاتھ سے چھین کر واپس پارکنگ کی طرف چلی گئی۔ اسے اپنے پیچھے فلک شگاف مردانہ کہکے کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے ایک بار پھر اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ کئی کوششوں کے بعد آخر کار گاڑی اسٹارٹ ہو ہی گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں اس کی امی جان اس کی منتظر تھے۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور زرلش ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ روبینہ بیگم پریشانی سے برآمدے میں ٹہل ٹہل کر اپنی اکلوتی لخت جگر کا انتظار کر رہی تھی، جب اس کی گاڑی ہارن بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیچڑ میں لت پت بھیگی ہوئی زرلش کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ اپنی صاحبزادی کے لاڈلے مزاج سے بھی بخوبی واقف تھیں۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تمہارا فون کدھر ہے؟ اور یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے ذہن میں اٹھتے کئی سوال ایک ساتھ ہی پوچھ لیے۔ اچھا امی جان، میں بہت غصے میں ہوں، ابھی کچھ مت پوچھیں، میں شاور لے کر آتی ہوں، آپ پلیز کھانا لگا دیں۔ ایک نظر ان کو دیکھ کر وہ تیزی سے بولتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئے، سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ روبینہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح ایک جانب رکھتے کچن کا رخ کیا اور کھانا گرم کر کے میز پر لگانے لگی۔ ان کے یہاں کھانا ویسے بھی مغرب کی نماز پڑھتے ہی کھا لیا جاتا تھا، اور آج تو زرلش کا انتظار کرتے کرتے ویسے ہی بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ کھانا لگا کر فارغ ہی ہوئی تھیں کہ گرم پانی سے نہا کر صاف ستھرے آسمانی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، لمبے شہد رنگیلے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے زرلش کچن میں داخل ہوئی۔ ناک کی نتھلی میں چمکتا سفید موتی اس کے معصوم حسن کی شان بڑھا رہا تھا۔ روبینہ بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ سوچ رہا ہوں چھوڑ کر شعر و شاعری، تیری ناک کی نتھلی پہ ایک کتاب لکھ دوں۔ زرلش کھانا گرم ہے، چلو جلدی سے میز پر آ جاؤ۔ انہوں نے پانی کی بوتل میز پر رکھتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ زرلش اسبات میں سر ہلاتے اس پرانے طرز کے بنے طویل و عریض کچن کے ایک کونے میں رکھی آبنوسی میز کی طرف آئی۔ سادے دال چاول کے ساتھ اچار اور شامی کباب۔ اس نے خاموشی سے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکالے۔ گڑیا اور لو، یہ کیا چڑیا کی طرح دانا چگ رہی ہو؟ انہوں نے بے دلی سے کھانا کھاتی ہوئی زرلش کو ٹوکا تو اسبات میں سر ہلا کر مزید چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر روبینہ بیگم عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئیں۔ زرلش نے سارے برتن سمیٹ کر دھونے کے لیے سنک میں رکھے۔ بچا ہوا کھانا خالی برتنوں میں نکال کر فریج میں رکھنے کے بعد اس نے سارے برتن دھو کر کچن صاف کرنے کے بعد حسب عادت پورے گھر کا ایک چکر لگایا۔ ایک ایک دروازہ اور کھڑکی اچھی طرح چیک کر کے وہ اپنے اور روبینہ بیگم کے مشترکہ کمرے میں آ گئیں۔ ویسے تو اس کا کمرہ الگ تھا، لیکن ابا جان کے گزر جانے کے بعد وہ روبینہ بیگم کے ساتھ ہی سوتی تھی۔
ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں جیسے ابا سوتے میں دل کا دورہ پڑنے سے اسے چھوڑ گئے تھے، کہیں خدا نخواستہ امی جان بھی۔ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر برا جمان تصویر پڑھتی روبینہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ تھک گئی؟ روبینہ بیگم نے پیار سے اس کے سر میں انگلیاں پھیرتی اس کے بال سلجھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، وہ ان کی انگلیوں کی نرماہٹ پر اپنے اندر ایک سکون سا اترتا محسوس کرتے ہوئے بولی۔ زرلش بیٹا، کیا تمہیں بینک کی نوکری پسند ہے؟ اس کا سر تھپتھپاتے انہوں نے اچانک ہی پوچھا تھا۔ امی جان، مجھے اس نوکری سے نفرت بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ان کی انگلیوں کے جادو کے زیر اثر غنودگی میں جاتی زرلش نے جھٹ آنکھیں کھول کر ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ پتہ نہیں، مگر تم کافی عرصے سے مجھے کچھ الجھی ہوئی لگنے لگی ہو، جیسے تم خوش نہیں ہو۔ کیا یہ کام بہت بورنگ تو نہیں تمہارے لیے؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ امی جان، کام تو کام ہوتا ہے، اور بینک کی نوکری بورنگ تو ہے۔ پورا دن 9 سے 5 ایک کرسی پر بیٹھے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر امی جان، مسعود چچا بہت اچھے ہیں، بالکل بابا جیسے، اور بھی وہاں کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، تو بس گزارا ہو جاتا ہے۔ اور وہ عام سے انداز میں کہتے ہوئے پھر سے آنکھیں بند کر گئی۔ چلو، تم نے کون سا زیادہ عرصہ نوکری کرنی ہے؟ اس بار بھائی صاحب آتے ہیں تو میں تمہاری اور سعد کی شادی طے کر دوں گی۔ ویسے بھی منگنی کو 3 سال ہونے والے ہیں۔ وہ انگلیوں پر حساب کرتے ہوئے بولی تو زرلش کو سعد کا گریز یاد آیا۔ زرلش؟ کچھ دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا، تو امی نے اسے آواز دی جو ان کی گود میں سر رکھے ہی سو گئی تھی۔ بیٹا، آرام سے لیٹو۔ انہوں نے زرلش کے سر کے نیچے تکیہ رکھا اور اٹھ کر بتیاں بجھاتے خود بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑے بستر پر نیند دراز ہو گئیں۔ تسبیح کا ہر گرتا دانہ ان پر ایک نئی سوچ کا در وا کر رہا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئے ناول کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔